बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 28 जून की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली बड़ी खबर जनाब बहुत बड़ी खबर है, सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से है और दो तरफा तस्दीक के बाद आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और वो खबर ये है कि बिल आखिर मशवरा मान लिया गया है आर्मी चीफ साहब की जानिब से ईरान का, और ईरान ने मशवरा दिया था कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी क़यादत है, जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मफाहमत की जाए। और इस हवाले से अगर आप ईरान का किसी किस्म का रोल चाहते हैं तो ईरान वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के अंदर MWM, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी इस हवाले से ईरान के मौक़िफ़ को लेकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को आगे बढ़ा सकती हैं। मुलाकात हुई है जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी, महमूद खान अचकज़ई और इसी तरह से जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास, गोया 3 किरदारों का जिक्र किया जा रहा है इस हवाले से कि वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात रखते हैं आपके सामने। और दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के हवाले से है। दावा किया जा रहा है वहाँ पर ख़ास तौर पर सुहेल खान आफरीदी साहब के करीबी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कौमी हुकूमत फार्मूला भिजवा दिया गया है। इब्तदाई सतह पर इमरान खान साहब ने 3 शराइत के साथ इस कौमी हुकूमत फार्मूले के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर की है। ये कौमी हुकूमत फार्मूला जो कि 6 माह के लिए लाया जाना है और सेनेट इंतखाबात से पहले कौमी हुकूमत तश्कील देकर वो फिर इलेक्शन कराएगी 2027 के अवाइल में। लेकिन इमरान खान साहब ने इस हवाले से 3 बुनियादी शराइत क्या रखी हैं वो आपके सामने रखते हैं। और तीसरी बड़ी खबर मुस्लिम लीग नवाज़ के हलकों के हवाले से है। वो ये कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर का रुख करता है, और मुस्लिम लीग नवाज़ हमेशा चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब के अमीरुल मोमिनीन बनने का मामला हो या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गुज़श्ता हुकूमतें किस तरह से गई, जब भी ये इस किस्म की ड्रैकोनियन किस्म की कानून साजी करते हैं, गोया इशारा कर रहे होते हैं कि अब उनका आखिरी वक्त है। उन्हें इस किस्म के कानून, काले कानून बनाने पर कौन मजबूर कर रहा है? मरियम नवाज साहबा की हुकूमत एक काला कानून पास करवा रही हैं पंजाब के अंदर, जिसमें बिल्कुल सोशल लाइफ पंजाब के रहने वाले अवाम की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और बग़ैर कोई केस रजिस्टर किए अदालतों में ले जाए बग़ैर कितनी घिनौनी और सख्त सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बल्कि यहीं से मामले का आगाज़ करते हैं, फिर दीगर तमाम तफसीलात भी आपको बताते हैं दीगर दोनों खबरों के हवाले से। तो जनाब इत्तलात ये हैं, पहले डॉन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, आज इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं कि पंजाब हुकूमत एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। और ये बिल्कुल अयूब खान के दौर के एक कानून से मिलता जुलता कानून है, बल्कि उससे भी अगर पीछे जाए तो अंग्रेज़ दौर के अंदर 200 साल पुराना कानून के जब आज़ादी इज़हार राय पर इस तरह से पाबंदियाँ लगाई जाती थी, इंतज़ामिया यानी जो इंतज़ामिया होगी डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर, वो क्या करेगी, एक इंटेलिजेंस कमेटी की बुनियाद पर किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद जब्त, फ़ोन जब्त, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी मौजूदगी ख़त्म और उसको इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखा जा सकेगा। ये बाकायदा सज़ा से पहले होगा, यानी सज़ा तो बाद में दी जाएगी, ये उससे पहले होगा। किसी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा सकते हैं, जायदाद जब्त की जा सकती है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में लिए जा सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कराए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखा जा सकता है, यानी उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहना दी जाएगी कि जनाब इसकी तमाम तर एक्टिविटीज़ उनकी नज़र में हो। और ये इक़दामात अदालत से सज़ा साबित होने से पहले किए जा सकते हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस कमेटी की राय या पुलिस की कार्रवाई की बुनियाद पर जो बनाया जा रहा है ये कानून, इसकी जड़ें बरतानवी दौर के हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट 1998 और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 जैसे कवानीन से मिलती हैं, जिनके ज़रिए लोगों पर अदालती फ़ैसलों के बग़ैर पाबंदियाँ लगाई जाती थी। इसकी मज़ीद कुछ तफसीलात इंतहाई होलनाक है। मरियम नवाज साहबा की पंजाब हुकूमत, ये बरसगीर पर जब बरतानवी राज था शायद वो भी इतना जालमाना नहीं था
جو اب رپورٹس کے مطابق مریم نواز صاحبہ جو قانون لانے جا رہی ہیں ہر قسم کی آزادی ظاہر رائے کو کچلنے کے لیے، اور اتوار کے دن، آج کے دن کہا جا رہا تھا، ابھی تک اس کی اطلاعات اپڈیٹس ہم تک نہیں پہنچی کہ بل پاس ہوا یا نہیں، کہا جا رہا تھا کہ یہ پنجاب کنٹرول آف ہیبچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026، یعنی وہی انگریز دور 1871 میں جو بل پاس کروایا تھا، کرمنل ٹرائبل ایکٹ، مخصوص قبیلے کے خلاف تھا، اور روزانہ ان کی حاضری ہوتی تھی کہ مخصوص علاقوں تک محدود رہیں گے، 4 شیڈول قسم کا تھا، بعد میں اس میں نرمیاں بھی دی گئیں، لیکن اب یہ بل مجوزہ جو بل ہے وہ منڈی بہاؤدین سے مسلم لیگ نواز کے رکن اسمبلی خالد محمود رانجھا پیش کر رہے ہیں، جو کہ ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے۔ اندازہ کیجئے، یعنی کہ وہ خود جج رہے ہیں جنہوں نے اپنی سروس کے دوران بھی یہ نہیں سوچا کہ انسانی آزادیاں کسی ریاست یا حکومت کے لیے کتنی اہم ہونی چاہیے۔ پابندیاں جو لگنے جا رہی ہیں، ایگزیکٹو حکومت کسی بھی شخص کے بینک اکاؤنٹ کو بند کر سکتی ہے، پراپرٹی ضبط کر سکتی ہے، آن لائن سوشل میڈیا اکاؤنٹس ختم کر سکتی ہے، فون ضبط کر سکتی ہے، ڈیجیٹل الیکٹرانک سرویلنس پر ڈال سکتی ہے، کوئی رنگ وغیرہ پہنا سکتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایک انٹیلیجنس کمیٹی جو کسی بھی شہری کے خلاف سفارش کرے گی جس سے انہیں یہ لگے گا کہ اس کا رویہ درست نہیں ہے اور یہ شخص دنگا فساد کرتا ہے اور احتجاج میں ملوث رہتا ہے، اور ہم نے یہ نتیجہ خود نکال لیا کہ یہ بندہ اچھے رویے کا حامل نہیں ہے، جو بھی حکومت ہوگی وہ یہ اقدامات کرے گی۔ پابندی کسی شہری پر بھی عائد کی جا سکتی ہے، یعنی عملی طور پر شہری پر اس کا جو اپنا علاقہ ہے، جس جگہ وہ رہتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر، وہی جیل بن جائے گا، اس پر اتنی سرویلنس ہو جائے گی، اس کی سوشل لائف مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر اس وقت شور ہے اس حوالے سے کہ یہ کس قسم کا قانون ہے اور مریم نواز صاحبہ کو اس قسم کے مشورے کون دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر دیکھا جائے جو مسلم لیگ نواز کی ایک تاریخ ہے تو یہ ہمیں صاف واضح نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نواز باقاعدہ طور پر ایک سیاسی مافیا کے طور پر کام کرتی رہی ہے پہلے بھی۔ اب اس انٹیلیجنس کمیٹی کے ممبر میں ریجنل پولیس آفیسر ہے، آپ دیکھ لیں جو اس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ اس کی کمپوزیشن دیکھیں، ڈویژن کی سطح پر کمشنر ہے، آر پی او یا سی پی او ہے، اسپیشل برانچ کا نمائندہ ہے، سی ٹی ڈی کا نمائندہ ہے، وفاقی حکومت انٹیلیجنس ایجنسی کا نمائندہ، متعلقہ ضلع کا ایڈیشنل کمشنر، اور پھر کمشنر ہی کا نامزد کردہ کوئی ایک اور رکن۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون حکومت کا ماتحت افسر آزادانہ فیصلے کرے گا اس طرح سے۔ خدا نہ خواستہ یہ ہر کسی کو، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو نشانہ بنانا چاہیں اسی کو نشانہ بنا دیں گے۔ عدالت نام کی کوئی چیز تو پہلے اس ملک کے اندر اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس قسم کے سامراجی اختیار جب حکومتوں کو دے دیے جائیں گے تو پھر آپ چاہے اس کو سیولین مارشل لا کہہ رہے ہیں، چاہے آپ اس کو پولیس اسٹیٹ کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم جیسے مزدور صحافی جو اس قسم کی انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بھی ان کے ڈائریکٹ نشانے پر ہوں گے۔ ان کی تاریخ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے پہلے 13 اگست 1997 کو میاں نواز شریف صاحب انسداد دہشت گردی ایکٹ انہوں نے ایک منظور کرایا تھا، بنیادی انسانی حقوق، اس کے ذریعے بھی انہوں نے پامال کیے۔ یہ میں بات 1997 کی کر رہا ہوں، یعنی جب یہ 2 تحقیق فروری 97 میں لے کر آئے تھے، جب امیر المومنین بننا چاہتے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ لاتے مارتے مارتے آخر کار کہاں تک جا پہنچے تھے، آرمی چیف کو جس طرح سے برطرف کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ اچھا، اب اس میں اس وقت انہوں نے یہ قانون بنایا کہ کسی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے پولیس، بغیر عدالتی احکامات کے 7 سال کی سزا دے سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو محض شک کی بنیاد پر بلا وارنٹ گرفتار کر سکتے ہیں، گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، اور فائرنگ کرنے کا حکم جاری کرنے کا بھی اختیار دے دیا گیا تھا صرف شک کی بنیاد پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی دستوری تاریخ، یہ کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ صورتحال ہے مسلم لیگ نواز کی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، یعنی آخری رسومات کا باقاعدہ طور پر آغاز مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کو دفن کرنے کا۔ وہ جو ایک نام نہاد امیج تھا جمہوری سیاسی جماعت ہونے کا، اس کو مکمل طور پر دفن کرنے کا منصوبہ، یہ تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہوں گا کس نے بنایا ہے، لیکن بہرحال مریم نواز صاحبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ قانون لے کر آتی ہیں تو عملی اقدام وہ مسلم لیگ نواز کو دفن کرنے کا انجام دے رہی ہیں، جس کے ذریعے یہ ان کی حکومت کے ذریعے یہ قانون لا کر، مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کے پی کے بھی ایک صوبہ ہے، پی ٹی آئی کی وہاں حکومت ہے، سندھ ایک صوبہ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں اس قسم کے قانون، یہ جو ڈریکونیل رجیم ہے اس وقت، ناجائز رجیم، وہاں بھی تو قانون لائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب ہی کیوں آخر ہر قسم کی اس قسم کی پریکٹس کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ
فارم 47 کی جو وزیراعلی ہیں، کیا یہی وجہ ہے اس کی کہ ان کے پاس اقتدار عوام کا دیا ہوا تو ہے نہیں؟ جنہوں نے دیا ہے کیا ان کے کہنے کے یہ سب کچھ اوپر کیا جا رہا ہے؟ لیکن وہ تو صاف بچ جایا کرتے ہیں، بعد میں بھی آئے گا تو سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی۔ بہرحال یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ دوسری بڑی خبر جناب ایران کے حوالے سے ہے۔ ایرانی قیادت پہنچی تھی پاکستان اور ایرانی صدر آئے تھے۔ معاملہ امریکہ ایران کا معاہدہ تھا، پاکستانی قیادت کے ساتھ وہ نئی راہیں تلاش رہے ہیں، خاص طور پر تفتان بلوچستان بارڈر کے حوالے سے، اکانومی دونوں ملکوں کی بہتر کرنے کے حوالے سے، جس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو زیادہ فائدہ ہوگا، جس میں پاک ایران گیس پائپ لائن بھی ہے، کچھ دیگر معاملات بھی ہیں، اسمگلنگ ختم ہوگی، ایران سے چیزیں آئیں گی، ان کی لوکل انڈسٹری ہے۔ ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن بہرحال جو باقی کئی معاملات کے اندر پاکستان کی اکانومی بہتر بھی ہو سکتی ہے، پیٹرول پرائسز کے حوالے سے اور دیگر معاملات۔ تو وہیں پر پھر یہ مشورہ پاکستان کی عسکری قیادت کو ایرانی قیادت کی جانب سے دیا گیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان ہے، ان کے ساتھ آپ ذرا اپنے معاملات کو بہتر بنا لیں، اور اگر اس حوالے سے ایران کی قیادت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، ایران اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور وہ کر سکتے ہیں، تو آپ ہمیں اگر موقع دیں تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ وہ کردار ادا کریں گے۔ اور پھر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین MWM جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اتحادی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس جن کی ایران کے اندر بھی بڑی رسپیکٹ ہے، اور انہوں نے ملاقاتیں کچھ کی ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان صاحب بظاہر یہ سلسلہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے شروع ہوا ہے کہ وہاں جناب ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان صلح کرائی جائے، کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، وہاں پر عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، الیکشن سے پہلے ان معاملات کو حل کیا جائے، اور کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن کی طرف چلی جائے، انتخابات کے اندر حصہ لے، وہاں سے پھر جو ہے وہ اکثریت لے کر اپنے مطالبات کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ انہیں حکومت کی جانب سے ملے بھی صحیح، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ان نشستوں کی تعداد اگر نصف کر دی جائے تو اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر آج خبریں یہ بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی، پہلے مسلم لیگ نواز نے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے، آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے ابھی 12 جو مہاجر نشستیں ہیں جن کے اوپر یہ رولا گولا ہے، جن پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں کے اوپر بھی ہے، ان کے حوالے سے بھی ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور ابھی آخری اطلاع تک تو بلے کا نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور بڑے لمبے عرصے بعد بلے کے انتخابی نشان پر آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آج کے دن تک کی خبروں کے مطابق الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اب آگے چل کر اگر ان سے وہی اسی طریقہ کار کے تحت جیسے پاکستان کے الیکشن کے اندر ہوا تھا، اگر خدا نخواستہ ان سے بلے کا نشان چھین دیا جاتا ہے تو پھر جو صورتحال پیدا ہوگی اس پر اسی وقت روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اس وقت سی تازہ ترین صورتحال کے مطابق 33 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے، بلے کے نشان کا جو ہے وہ نہ ملے گا۔ اب جب انتخابات سے جو ہے وہ 21 دن پہلے یعنی 27 کو پولنگ ہے، تو اس سے 3 ہفتے پہلے جب حتمی امیدواروں کی فہرست جب جاری ہوگی، اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کیا بلے کا انتخابی نشان جاری کیا گیا ہے یا پھر اسی قسم کا کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا براہ راست تعلق ہوگا اس قومی حکومت فارمولے کے ساتھ بھی، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب تک جس کی تفصیلات پہنچائی گئی ہیں۔ یہ اصل میں سارا معاملہ جڑا ہوا ہے آپس میں نے کہا نا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی، اور یہ ایک قسم کا اشارہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کو دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، آپ کو وہاں پر پولیٹیکل سپیس مل جائے گی، بلے کا نشان آپ سے نہیں چھینا جائے گا، آپ وہاں الیکشن لڑیں، آزاد کشمیر کی حکومت اگر بناتے ہیں تو بنا لیں، اور اس کے بعد پھر معاملات مرکز میں ہمارے ساتھ طے کرنے کی کوشش کریں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بار بار عمران خان صاحب تک پیغامات پہنچائے جا رہے تھے قومی حکومت فارمولے کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا جو موقف تھا بڑے واضح تھا کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری 2024 کو عوام کی جانب سے دیا گیا جو مینڈیٹ ہے صاف شفاف طریقے سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جائے، اس سیٹ اپ کو گھر بھجوایا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ فی الفور پاکستان کو صاف اور شفاف الیکشن کی جانب جو ہے بڑھایا جائے، جس میں نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں، دیگر بھی کچھ تھے مطالبات۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب بالکل کوئی بات سننے اور کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اب عمران خان صاحب کو مسلسل کیونکہ پیغامات پہنچائے گئے، پارٹی رہنماؤں کے بھی کچھ موقف سامنے آئے، کچھ بہنوں کے ذریعے بھی تفصیلات ان تک پہنچی کہ پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اب تک کیا کچھ کر دیا گیا، پارٹی کے اندر کتنے دھڑے بن چکے ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہے، امریکہ، سعودی عرب، ایران، دیگر ممالک کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، راستہ کیسے نکالنا ہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ 3 شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب قومی حکومت فارمولے کے اوپر راضی ہونے کو تیار ہیں کہ
عمران خان صاحب اس حکومت کو مزید 6 سے 9 ماہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدلے میں عمران خان صاحب نے اپنی رہائی نہیں مانگی، بدلے میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے رہا کریں اور فوری طور پر وہ خود عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہی رہا ہونا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر 28ویں آئینی ترمیم خاص طور پر اس میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا تھا کہ کردار ادا کرے، 3 بنیادی نکات ہیں عمران خان صاحب کے۔ پہلا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت جو کہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ دوسری مدت ملازمت موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو 2025 سے شروع ہوئی اس پر چلیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو مانا جا سکتا ہے، یعنی 2022 سے 2025 اور پھر ایک 3 سال کی، کیونکہ توسیع تو دے دی گئی وہ 2028، لیکن 2025 میں توسیع دیتے وقت جب یہ کہا گیا کہ اگلی مدت 5 سال ہوگی، وہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے کہ 2030 تک یہ آرمی چیف رہیں۔ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ 2028 تک جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں وہ اپنی مدت جو ملازمت ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا بڑا معاملہ پاکستان میں فوری طور پر نئے چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی اور اس میں طریقہ کار کا طے کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک فارمولہ بنانا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کیسے ہوگی، ابھی کیسے ہوگی اور مستقبل کے اندر کیسے ہوگی، اس پر بات کیا جا سکتا ہے۔ اس پر کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اسد کیسر صاحب، محمود خان اکزئی اور دیگر کچھ لوگوں کی سربراہی میں، یہ خبر ہے۔ اور تیسرا معاملہ ہے جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ آئینی عدالت کے حوالے سے جو ایمبیگوٹی ابھی بھی موجود ہے، کبھی پیپلز پارٹی بھی بات کرتی ہے کہ جناب ہمارے یہ اس میں جو ہے وہ ہمارے جو آئین ہے پیپلز پارٹی کا یا جو ہمارا منشور ہے اس کے اندر یہ تھا تو آئینی عدالت رہے، لیکن طریقہ کار کیا ہو چیف جسٹس کا، آئینی عدالت کا اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر 28ویں ترمیم کے اندر ایک سیٹ اپ پاکستان تحریک انصاف کے مشورے کے ساتھ نئی اگر جو ترمیم آتی ہے اس میں ان کا کردار، ان کا رول، اور تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، اس میں ووٹ کریں۔ لیکن یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے یہ نہ ہو، بلکہ ایک نیا طریقہ کار اس حوالے سے وضع کیا جائے۔ عمران خان صاحب ان 3 بنیادی نکات کے اوپر قومی حکومت کے فارمولے کو لے کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ اس وقت کی یہ اپڈیٹس ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن فیڈ بیک آپ نے ضرور اس نئی ڈیولپمنٹ پہ دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔